learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह नहल आयत 111। यौमा ताती, जिस दिन आएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स, तुजादिलु, झगड़ा करता हुआ, अन नफ्सिही, अपने नफ्स के बारे में, व तुवफ़ा, और पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, मा अमिलत, जो उसने अमल किया, व हुम ला युज़लमून, और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। जिस दिन हर शख्स नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, हर एक को अपने सिवा किसी और का होश नहीं होगा, उस दिन हर शख्स छोटी सी नेकी का मोहताज होगा। आखिरत में बुराई का पूरा बदला दिया जाएगा और नेकी का अजर कई गुना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। किसी की नेकियों में कमी और गुनाह में इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़रबल्लाहु मसलन करियतन, और अल्लाह ताला ने एक बस्ती की मिसाल बयान की, कानत आमिनातन, वो अमन वाली थी, मुतमइन्नतन, और मुतमइन थी, यअतिहा रिज़्कुहा, आता था उसके पास उसका रिज़्क, रगदन मिन कुल्ली मकानिन, वाफिर हर जगह से, फ़कफ़रत भी अन उमिल्लाही, फिर उसने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की। इस बस्ती से अक्सर मुफस्सिरीन ने मक्का और उसके रहने वाले मुराद लिए हैं, जो अमन, आफियत, इत्मीनान और सुकून की जगह थी। इस बस्ती में किसी को परेशानियों में मुब्तला नहीं किया जाता था, जाहिल लोग भी इसका एहतराम करते थे। मक्का जैसा अमन दुनिया के किसी गोशे में नहीं था। इस बस्ती को कुशादा रिज़्क भी अता किया गया था। अगरचा मक्का में खेती बाड़ी और बागात का काम नहीं होता था, अल्लाह ताला ने उनके लिए हर किस्म के रिज़्क की फराहमी आसान कर दी थी। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने जिन इनामात का जिक्र किया, उनमें सबसे बड़ी नेमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत, दयानत को अच्छी तरह जानते थे, मगर उन्होंने नहीं माना। इस तरह उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री की। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तारा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार जहन्नमा यस्लौनहा व बिअसल करार। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया। जहन्नुम में वो इसमें दाखिल होंगे और वो बहुत बुरी करारगाह है। सूरह इब्राहीम 28-29। फ़अज़ाक़ा अल्लाहु, तो चखाया उसे अल्लाह ने, लिबासल जूइ वल खौफ़ी, भूख और खौफ का लिबास, बिमा कानू यसनाऊन, उसके बदले जो वो किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको अमन और इत्मीनान के बरक्स बदअमनी का मज़ा चखाया और उन्हें भूख का लिबास पहना दिया और खौफ उनके ऊपर तारी कर दिया। भूख और खौफ के मुसल्लत होने की वजह उनकी नाशुक्री, उनका कुफ्र और बदअमालियाँ थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल दावत इस्लाम से लोगों को पीछे हटते देखा तो अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह इन पर 7 बरस कहत डाल दे, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अहद में 7 बरस तक मुसलसल कहत रहा था। बस कहत ने उन्हें आ लिया, जिसने हर किस्म की रोईदगी को नीस्तो नाबूद कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने खाले और मुर्दार और सड़े जानवर खाना शुरू कर दिए और भूख की वजह से कमज़ोरी इस कदर हो गई कि जब कोई उनमें से आसमान की तरफ देखता तो उसको धुआं सा दिखाई देता। तो उस वक़्त अबू सुफियान, जो उस वक़्त तक अभी इस्लाम नहीं लाए थे, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि ए मोहम्मद, आप तो अल्लाह ताला की बंदगी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं और बेशक ये आपकी कौम के लोग हैं जो भूखे मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ कीजिए। सही बुखारी 1007। इस मिसाल से ये सबक मिलता है कि जो भी कुफरान नेमत करेगा उसका हाल अहले मक्का जैसा होगा, जिनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि हर किस्म के फलों का रिज़्क इनको देना। लेकिन अहले मक्का ने रिज़्क पाकर खुदा फरमोशी और बुत परस्ती का रास्ता इख्तियार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, तो आपने बद्दुआ की। तो जो भी अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर नाशुक्री करेगा, उसके साथ भी ऐसे ही हालात पेश आएंगे। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम, और बिलाशुबा यकीनन उनके पास उन्हीं में से एक रसूल आ गया। फ़कज़्ज़बूहु, तो उन्होंने उसको झुटला दिया। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, तो अज़ाब ने उन्हें पकड़ लिया। वहुम ज़ालिमून, जबकि वो जालिम थे। मक्का वालों पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उनमें अल्लाह ताला ने अपना एक रसूल भेजा। वो इन्हें पहचानते हैं, उनके नसब को भी जानते हैं, उनकी सदाकत की तस्दीक भी करते हैं। वो उन्हें हक और सीधे रास्ते की तरफ बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने उनसे वो चीज़ कबूल नहीं की जो वो अल्लाह ताला की तरफ से लेकर आए थे। अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री की तो अजाब ने उन्हें पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने उनको अमन की बजाय बदअमनी का मज़ा चखाया, रिज़्क की फरावानी और वसत की बजाय भूख का लिबास उनको पहना दिया। ये सब उनके बुरे अमाल, कुफर और नाशुक्री की वजह से था।
وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، یعنی وہ شرک کرنے والے تھے، اسی وجہ سے انہیں بدر کے دن قتل کیا گیا۔ فَكُلُوا، سو کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رزق کھائیں جو حلال ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہ ٹھہرایا ہو، اور دوسرے وہ رزق طیب بھی ہو، کسی پر زیادتی کے نتیجے میں، غضب کے نتیجے میں حاصل نہ کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہی نے تم پر انعامات کیے ہیں، یہ اسی کا فضل ہے، اسی لیے وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو تو صرف اسی کا شکر ادا کرو اور نعمتیں عطا کرنے والے کو فراموش نہ کرو۔ انما حرم علیکم، اس نے تم پر حرام کیا، المیتۃ، مردار، والدما، اور خون، ولحم الخنزیری، اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرام چیزوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی خاطر نقصان دہ چیزوں کو تم پر حرام ٹھہرا دیا۔ المیتۃ یعنی مردار، ان چیزوں میں سے ایک مردار ہے، اس میں ہر وہ جانور داخل ہے جس کی موت مشروع طریقے سے ذبح کے بغیر واقع ہوئی ہو، ٹڈی اور مچھلی اس حکم سے مستثنا ہے۔ والدم، اور خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے، اور وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد رگوں اور گوشت میں باقی رہ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولحم خنزیرہ، اور سور کا گوشت، یہ گوشت سور کی گندگی اور ناپاکی کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے۔ سور کے گوشت کے حکم میں اس کے تمام اجزاء بھی شامل ہیں، چربی اور دیگر اجزاء بھی۔ اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، اس میں وہ تمام جانور شامل ہیں جن کو قبروں اور بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے، اس لیے اس شرک کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو اپنی نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ ابو داؤد 3313۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اس چیز کی خبر دیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خفیہ طور پر بتائی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو، لیکن میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جانور ذبح کرے۔ صحیح مسلم 5125۔ فمن استر، پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، نہ رغبت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اضطرار یعنی مجبوری کی صورت میں حرام چیزوں کے استعمال پر رخصت ہے، یعنی اگر اس کی ضرورت اسے حرام چیزوں کے استعمال پر مجبور کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اسے ڈر ہو کہ اگر وہ یہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو ایسی صورت میں حرام کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی ایک تو یہ کہ حرام کے کھانے میں ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جس سے جان بچ جائے، اور دوسرے یہ کہ مجبوری کی حالت نہ ہو تو وہ حرام چیز کھانے کا ارادہ نہ رکھے اور حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کی حالت میں حرام استعمال کرنے کو معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے، مجبوری میں حرام استعمال کرنے پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما تصفوا، وہ جو بیان کرتی ہیں، السنتکم الکذبا، تمہاری زبانیں جھوٹ، ھذا حلال، کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو مشرکوں کا راستہ اختیار کرنے سے روکا ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ کر کسی چیز کو حلال اور کسی کو حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ جیسے مشرکوں نے چند نام گھڑ لیے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ، وہ جاہلی دور کی خود ساختہ شریعت تھی جس میں انہوں نے جانوروں کو حرام ٹھہرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ساختہ حلال و حرام کے ضابطے بنانے سے روکا ہے۔
اس حکم میں ہر بدعت آ گئی جس کا شریعت میں کوئی عطا پتہ نہ ہو، اور اس میں محض رائے سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا بھی شامل ہے۔ یہی مطلب ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ آپ کہہ دے یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ سورہ یونس 69-70۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا جنہوں نے خود ساختہ شریعت بنائی ہے کہ وہ دنیا میں چند روزہ زندگی کا فائدہ اٹھا لیں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ یہودی بن گئے ان پر حرمنا، حرام کر دیا ہم نے، ما قصصنا علیک من قبل، جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمایا ہے کہ یہودیوں پر ان کی شریعت منسوخ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں اور ان کے دین میں دشواریاں باقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر ہمیں گندگی سے بچانے کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن یہودیوں کے ظلم کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان طیب چیزوں کو بھی ان پر حرام ٹھہرا دیا جو ان کے لیے حلال تھی۔ فرمایا سورہ انعام آیت 146 میں، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں سوائے ان کے جو ان دونوں کی پٹھوں یا انتڑیوں نے اٹھایا ہو یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے دین میں جو تنگیاں اور دشواریاں آئیں وہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جن حلال چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان پر رب کی جانب سے ظلم نہیں تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، حدود سے تجاوز کر کے، اس کی حرمتوں کو توڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ فرمایا سورہ النساء 160 میں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب، للذین، ان کے لیے جنہوں نے عاملوا السوء بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے توبہ اور اصلاح کا موقع دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی جہالت سے کوئی برائی کر بیٹھا، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہر برائی جو بندہ کرتا ہے اس میں وہ جاہل ہے، پھر جو کوئی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی وہ گناہوں سے رک جائے اور نیکیوں میں لگ جائے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب ہے، اس لیے آگاہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کے انجام سے لا علمی کی بنا پر گناہ کر بیٹھے، چاہے یہ گناہ عمدن ہی کیوں نہ ہو، تو گناہ کے وقت اس کے دل میں لازمی طور پر علم کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی ترک گناہ کے بعد گناہ پر نادم ہوتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کر کے اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے، یا پہلے سے بھی بلند تر مقام عطا کرتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء 17-18 میں، اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گناہ کر لینے کے بعد فوراً نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ جامعہ ترمذی 363۔ ان ابراہیم کان امتن،
یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، قانتاً للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، حنیفاً یکسو، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ مشرکوں سے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے الگ تھلگ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایمان پر قائم رہنے والے انسان تھے۔ جب وہ اپنے رب کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ تھا، پوری دنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو دنیا والوں کو رب کی طرف بلاتے تھے، امام ہدایت تھے، اور چونکہ وہ اکیلے رب کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس لیے انہیں ایک امت قرار دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خیر کے معلم اور خلیل اللہ تھے، ہدایت پانے والوں کے امام تھے، اپنے رب کے دائمی مطیع اور اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے، یعنی جو شرک سے ہٹ کر توحید کی راہ پر گامزن ہوئے۔ حنیف وہ ہے جو دین اسلام پر استقامت سے چل رہا ہو، ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اپنے قول اور عمل اور اپنے تمام احوال میں مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام 161 میں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے بچپن اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص کر لیا تھا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مشرک ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔